अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत में आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि हर प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं और नए नए तरीक़ों से अपना इलाज करते हैं। इलाज करना सुन्नत रसूल है और जो चीज़ सुन्नत रसूल है उसमें हिकमत भी होती है कि आप कौन सा इलाज को किस तरीके से कर सकते हैं और चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। हकीम फरहान तारिकी साहब हमें बताते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में देर नहीं करेंगे, हकीम साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, कराची का मौसम जो बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है एकदम से और फिर एकदम से बारिश का समा हो जाता है। और सुभान अल्लाह कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम चारों मौसम को एंजॉय करते हैं और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है चारों मौसम देखना, एक आज़ाद मुल्क में रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम तो फिर जी पाकिस्तान का नाम है। और देखने वालों से भी मैं ये कहूँगा कि जब भी उठें सुबह अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें, क्योंकि इसी मुल्क की वजह से हमारी पहचान है। हकीम साहब, हमेशा की तरह सवालों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत मुश्किल मसला और कहते हैं ना कि बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट भी कह लें इसको, और आपके लिए तो खैर आप छोटा सा हल बताते हैं उसका। एलर्जी बहुत ज़्यादा माहौल में है और जिसको हम कहते हैं एलर्जी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया कि सुबह सोकर उठते हैं तो नाक गले में खारिश होती है, छींके मार मार के बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद आवाज़ चेंज होने लगती है, बात नहीं होती है और फिर उसके बाद इरिटेशन होती है अगर कोई बात करे। इवन आप अगर ऑफिस गोइंग है या फीमेल है तो घर में अगर कोई काम कर रही है तो इरिटेशन से बात भी नहीं होती, तो लोग या तो बदतमीजी का लक़ब दे देते हैं या कहते हैं कि ये इंसान जो है वो सख्त मिजाज है, बात नहीं करता। तो आप तो बेंगा हकीम, आप तो समझ सकते हैं लोगों की तकलीफ को, तो इससे कैसे निजात पाई जाए? एलर्जी कराची की देन है। सही। हमारे पास एक तो जैसे आपने अभी फरमाया कि 4 मौसम अल्हम्दुलिल्लाह, फिर समंदर हमारे पास है। सही। इसके साथ साथ फिर हमारे यहाँ एक मसला और भी है कि जगह जगह गंदगी के ढेर और जगह जगह सड़कें टूटी हुई, जिसकी वजह से डस्ट और पुरताफुन हवा। सही। ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज होती हैं। सही बात। मेरे पास अगर 100 मरीज आते हैं उसमें से 35 जो हैं वो सिर्फ एलर्जी के ही होते हैं। सही। हालत ये होती है उनकी कि नाक, आंखें सुर्ख, सही, और पानी बहरा होता है। सही। बार बार वो जो है ना वो नाक को साफ कर रहे होते हैं टिश्यू से, कपड़े से, बोला उनसे जाता नहीं है। सही। समटाइम्स किसी के दोनों नथने बंद होते हैं। सही। अच्छा, आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी की है कि लोग समझते हैं कि शायद ये जो है कोई बहुत ज्यादा जो है मगरूर है। बिल्कुल, लेकिन वो बेचारा अपनी कैफियत से तंग होता है। इवन हकीम साहब, बात में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा कि ट्रैफिक पे बेचारे जो जा रहे होते हैं, बाइकर हजरात जितने भी हमारे, आंखें रेड हो तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही चीज जरा आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर करते हैं, तो थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा। देखिए, हादसे का भी एहतमाल हो सकता है। बिल्कुल। अब एक शख्स है, उसकी आंखों में पानी आया, बिल्कुल, भले उसकी आई साइड सही है, सही, लेकिन धुंधलाहट तो एक लम्हे के लिए आएगी। अब उन साहब ने आंखों को रब करने के लिए क्या खुदा न खासा कोई चीज सामने आ गई। यही बात, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक तो है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसके लिए हम 1 बाय 1 आ जाते हैं। सही। सबसे पहले, अगर किसी शख्स को ऐसी एलर्जी है डस्ट की, सही, कि उसके हाथ पे लगे या नाक नथनों में चली जाए तो उसकी नाक से पानी बहना शुरू हो जाए, आंख से पानी बहना शुरू हो जाए, इस किस्म के लोगों को चाहिए कि वो रात को सोने से कबल स्टीम लें। सही। जब स्टीम ले चुके हैं और बेड पे जाने लगे तो ड्रॉपर ले लें, उसके अंदर सरसों का तेल असली वाला, सही, वो डाल लें। 5 कतरे इस नथने में डालें और उसके बाद अंदर खींच लें। सही। और फिर 5 कतरे इस नथने में डालें और खींच लें। वो हलक तक आ जाएगा, वो आप पी भी लें को मसला नहीं। सही। या आपने रात को सोने से पहले करना है। सही। और ऐसे मरीजों को चाहिए कि हर 2 घंटे 3 घंटे बाद अपने नथनों को धोएं पानी से। सही। खास तौर पर जब कहीं जाएं या कहीं से आएं, सही, तो लाजमी इस अमल को करें। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ एलर्जी ऐसी होती है कि अब हम टेबल पे बैठे हैं, अब हमारा हाथ ऐसे लगा, सही, अब उस पर डस्ट थी मामूली सी, सही, अब वो डस्ट लग गई, वो हाथों में किरकिरी सी हो गई, सही, अब उससे कैफियत में बेचैनी हो गई। सही। इस किस्म के लोगों को क्या चाहिए, ये भी मैं अर्ज कर देता हूँ। सही। शहद का जो मोम होता है, छत्ता जिसको कहते हैं, नहीं, शहद का मोम, ठीक है, छत्ता एक अलग, तो वो मोम ले लें। सही, ठीक है, उस मोम को पिघला लें, सही, यानी एक दफ़ा जोश दे लें, उसके बाद उसको आप किसी बर्तन में सेव करके रख लें।
صحیح رات کو سونے سے قبل وہ بالکل کریم جیسا ہو جائے گا. تھوڑا سا آپ نے لیا ہاتھوں پہ لے کے اس طریقے سے پوروں میں خاص طور پہ لگا لیا. ٹھیک ہے, صحیح. یہ تو ہو گیا ایک. اس کے ساتھ ساتھ منڈی جڑی بوٹی ہے, صحیح. وہ تھوڑی سی لے لیں, اتنی سی, کوئی ایک چٹکی کے برابر. صحیح. وہ 1 کپ پانی میں ابالیں, صحیح. اس کو چھان لیں, رات کو سونے سے پہلے پی لیں. صحیح. یہ معمول بنا لیں اپنا. صحیح. اچھا, اب کسی کو بیک وقت یہ دونوں کیفیت ہوتی ہیں. صحیح. اب جس کو بیک وقت یہ دونوں کیفیت ہو نا, تو اس کو یہ چاہیے کہ صبح نہار منہ صحیح 10 بادام صحیح اور 2 دکنی مرچ. دکنی مرچ دکنی مرچ گرے کلر کی ہوتی ہے, ایک تو بلیک آتی ہے کالی مرچ, ٹھیک ہے دکنی مرچ ٹھیک تھوڑی سی تیز ہوتی ہے. پہلے وہ بادام کو 10 بادام کو چبا لیں, جب وہ دیکھیں کہ اس کی لگدی بن گئی ہے تو پھر اس میں کالی دکنی مرچ ملا کے اور پھر اس کو چبا کے کھا لیں. اس میں ہلکی سی تیزی ہوتی ہے. صحیح وہ تیزی کیا کرے گی, آپ کی جو الرجی ہے اس سے پریونٹ کرے گی آپ کو. صحیح اچھا, سرسوں کے تیل والا عمل تو آپ نے کرنا ہی ہے, صحیح جن کو دونوں کیفیت ہو. صحیح اور ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو دیسی موم کا بتایا طریقہ, وہ بھی کرنا ہے. صحیح ٹھیک ہے. نتنے آپ بار بار دھوئیں اپنے, 2-2 3-3 گھنٹے بعد باہر سے جب آئیں. اور جن کو ہاتھوں پہ الرجی ہے اس طریقے کی, تو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد, یعنی 2-3 گھنٹے میں 1-8 دفعہ صحیح سے دھو لیں. اس سے ہوگا کہ وہ نارمل رہیں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میراخ ہے, یہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں, نفسیاتی ہے. صحیح تو لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کی باتیں کرنے سے. اور جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں پر بالکل کان نہ دھرے, وہ اپنا کام کرے. اور ویسے ہی لوگ ایسی باتیں کر کے انسان ایک تو الرجی کا پرابلم, ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ چیز ہے کہ عجیب سی لائف ہو جاتی ہے حکیم صاحب. اور جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کو ناک میں خارش اور وہ جو چھینکے آنے کا عمل ہوتا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے اسٹیم اور سرسوں کا تیل صحیح آپ جب یہ استعمال کریں گے, اچھا ایک دن آپ خود کر کے دیکھ لیجیے گا, نارمل لوگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کا تنفس لینے کا جو روانی ہوگی وہ کمپیریٹیولی بیٹر ہوگی. صحیح صحیح صحیح. اچھا حکیم صاحب ایک چیز اور, آپ ایون جب رات کو بیڈ پر جا رہے ہوتے ہیں یا صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ بالکل پاپڑ ہو جاتے ہیں, یعنی خشک کتنے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ چیز بھی نہیں ٹچ کر سکتے جب تک آپ اس کو موئسچرائز نہ کریں. سم ٹائم گھر پہ موئسچرائزنگ کریم نہیں ہوتی ہے, یا کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, مطلب بجٹ نہیں ہوتا, یہ بجٹ ایفیشینٹ نہیں ہے وہ لوگ, تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ یہ پرابلم, یہ میرے ساتھ بھی ہے آنیسٹلی, کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو ہاتھ بالکل پاپڑ ہوئے ہوتا ہے. کھوپرے کا تیل اس قسم کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل صحیح اپنی ناف میں کم سے کم 5 قطرے ڈال لیں. ٹھیک, کھوپرے کا تیل, کھوپرے کا خشک نہیں ہوتا حکیم صاحب؟ نہیں, تراوٹ بہت ہوتی ہے اس میں. اچھا, بہت تراوٹ ہوتی ہے. یہ میں نے پاکٹ ایفیشینٹ بتایا. صحیح اس کے لیے صحیح جو چیز ہے وہ بادام کا تیل ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب بادام کوئی 1700-1800 روپے کلو ہے, صحیح اس میں سے آدھا کلو تیل نکلے گا, صحیح صحیح, تو وہ آپ کو 1800 روپے کا آدھا کلو پڑ گیا. تو بندہ جاتے ہوئے وہ کھوپرے کا تیل آئیڈیل ہے. صحیح, بہترین تراوٹ ہوتی ہے اس کے اندر. صحیح, یہ بس 2 پیسے کے نسخے ہیں لیکن بہت لاجواب نتیجہ. زبردست, بالکل یہی بات ہے. آپ رات کو سونے سے قبل ناف میں 5 قطرے ڈال لیں. صحیح. اچھا, آپ ہاتھوں کی طرف آ جائیں. صحیح. ہاتھوں میں بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اب کسی کا بجٹ نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی میں صرف ناف میں لگا سکتا ہوں, جی جی, تو وہ دودھ کی جو بالائی ہوتی ہے صحیح, وہ تھوڑی سی لے لے, رات کو اپنے ہاتھ دھو لے, وہ بالائی ہاتھ پہ رکھ کے اس طریقے سے مسل لے. صحیح, زیادہ نہ لے, تھوڑی سی لے تاکہ وہ جذب ہو جائے. جب وہ دیکھے جذب ہوگی تو سو جائے. سو اٹھ کے اپنے ہاتھ واش کر لے. وہ انشاءاللہ پپڑیوں سے 2-3 دن کریں گے تو نرمی آئے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پپڑی نہیں ہوگی, بالکل ہاتھ سے فرسٹ کلاس ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. حکیم صاحب ایک مسئلہ اور ہے جو کہ وہ لوگ سپیکرز ہوتے ہیں یا جو لوگ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اکثر ان کی آواز 2 ٹون میں ہو جاتی ہے, گلے میں کھچ کھچ ہونے لگا, اور وہ بات کرتے کرتے امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ ڈائس پر کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کسی کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں, اور اس وقت بھی عجیب سا وہ بیچارے گلا ہی صاف کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے کافی سارے مجھے کوشچنز آئے ہیں کہ حکیم صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں. ہمارے بہت سے رفقا جو کہ مساجد میں امام ہیں, صحیح, اور واعظ و بیان کرتے ہیں, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور میں اکثر ان کو یہ بات بتاتا ہوں. صحیح صحیح, عمل تاس کی پھلی لے لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, براؤن کلر کی ہوتی ہے. صحیح, اس کو توڑ لیں, اس کے اندر بلیک کلر کا گودا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا سب ہوگا. آپ نے 1 گلاس گرم پانی لے لیا, صحیح, کھولتا ہوا, اس میں اس کو ڈپ کرا, صحیح, 1-2 دفعہ چمچے سے گھمایا اور باہر وہ نکال لیا. اوکے, ٹھیک ہے, اب وہ اس کا معمولی سا رس اس کے اندر چلا گیا ٹھیک ہے, جتنی ضرورت تھی. اس کے بعد آپ محلول کو صحیح سے ہلا لیں
اور اس کے غرارے کریں خالی پیٹ. صبح بھی کر سکتے ہیں, شام کو مثال کے طور پہ ظہر آپ نے کھانا کھا لیا 2-2:30 بجے, تو آپ شام کو 5 بجے بھی کر سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے, تقریباً خالی ہو جاتا ہے. جس کا معدہ اگر سلو بھی کام کر رہا ہے تو 4 گھنٹے میں خالی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 دفعہ غرارے کرنے ہیں اس سے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, کچھ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ ایک پرابلم اور بھی ہوتی ہے. صحیح. ان کی 2 آوازیں ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے حلق میں کچا بلغم گر رہا ہوتا ہے. صحیح, ایگزیکٹلی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جن کے حلق میں کچا بلغم گر رہا ہے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے دیسی گڑ, براؤن والا, ایک کھانے کا چمچہ تقریباً یعنی 10 گرام, صحیح, صبح وہ آرام سے بغیر کسی چیز کو ملائے ہوئے سادہ منہ میں رکھ لیں اور چبا کے کھا لیں. ٹھیک ہے. پانی پینا ہے تو پی لیں, نہیں تو خیر ہے. صحیح. صبح شام 2 ٹائم لے لیں. صحیح. اچھا, جن کو شوگر ہے خدا خواستہ اور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ان کا کچا بلغم گر رہا ہے, صحیح, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ سرسوں کا تیل ہی ناک میں ڈالیں, اس سے بھی یہ رک جاتا ہے. ٹھیک. اچھا حکیم صاحب, ایک چیز اور کہ بال بڑھانے کا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے. اچھا حکیم صاحب, سارے کویسچنز اس دفعہ وہ ہیں جو کہ ینگسٹرز نے مجھ سے کیے ہیں, اور کیونکہ پروگرام بچے دیکھ رہے ہیں اور ان کا کہتے ہیں کہ ان کا بہت ٹرسٹ ہے آپ پہ, تو حکیم صاحب بال بڑھانے کا بہت زیادہ فیشن ہے, اور اس میں میرے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے بال ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کچھ لوگوں کا ہے کہ وہ پیچز کی صورت میں پورے بال اکھاڑنا ہے اسکن سے, مطلب آپ پوری ایک پیپڑی اکھڑتی ہے, اس میں فل بال ہوتا ہے, وہ جگہ چکنی ہو رہی ہے نیچے سے. تو ایلوپیشیا کہہ سکتے ہیں اس کو یا کوئی اور بیماری, یہ اس سے کیسے بچا جائے, کیونکہ ایک وقت آئے گا پھر تو بیچاروں کی ٹرینڈ ہو جائے گی پوری. ہو یہ رہا ہے آج کل ایک مخصوص کام ہو رہا ہے بچیوں کے اور بچوں کے بالوں میں. صحیح. وائٹ کلر کی چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں جس کو خشکی سمجھتے ہیں. صحیح. وہ خشکی نہیں ہے. ٹھیک. بیکٹیریا ہے. اوکے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ وہ جب سر میں ہوتا ہے تو وہ جڑوں کی سائڈ پر ہے. ٹھیک. اور وہ جڑوں کو کھوکھلا کر کے وہ پھر بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اور آہستہ وہ سارے بال آپ کے گنج کی طرف لے جاتے ہیں, بال غائب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اس قسم کے مریضوں کے لیے بہترین چیز میں عرض کرنے لگا ہوں, نیم کا تیل لے لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا, جو ڈائریکٹ لگا سکتا ہے وہ لگا لے, تھوڑا اسمیل ہوگی. صحیح. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ نہیں لگا سکتا اسمیل کی وجہ سے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 50 گرام نیم کا تیل اور 50 گرام کھوپرے کا تیل, ٹھیک ہے, یہ لے کے مکس کر لیں. صحیح. مکس کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا ہتھیلی پہ رکھا. صحیح. تیل, اس کے بعد اپنے پورے اپنے لے کے اس میں ڈپ کرے اور سر پہ ایسے لگانا کہ جڑوں پہ جائے ایسے کر کے. صحیح. مان لیں آپ کی ٹینڈ ہے, اب اس کے اوپر آپ نے ہلکے سے لگا. ٹھیک ہے. پوروں میں, ٹھیک ہے, کہ جذب ہو جائے. پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ میں لیا, پھر اسی طریقے سے مطلب اسکیلپ پورا آپ نے گیلا کرنا ہے. بالکل جو جڑیں ہیں نا وہ, کیونکہ اب بچیاں ان کے تو بال بڑے ہیں. صحیح. اب وہ اوپر لگا رہ جائے گا, جو مین جگہ وہاں پہنچے گا نہیں. تو جڑوں میں لگانا ہے ہاتھوں سے, پوروں سے. صحیح. اور صحیح سے جذب کرنا ہے. صحیح ہے. خود کرنا ہے, ٹھیک ہے, بڑی بہن والدہ ہے یا کوئی بڑا بھائی کر دے, بوائز میں ہو تو یہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو آپ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو کم از کم آپ کو 1.5 سے 2 مہینے کرنا ہے ریگولر. جی بالکل. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کے سر میں سے یہ خشکی ٹائپ جو چیز ہے یہ غائب ہوگی. صحیح. آپ کے بال گرنا بند ہوں گے. صحیح. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر 3rd اسٹیپ پہ آپ کے بال جلدی اس میں گروتھ ہوگی, لمبے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور موٹے بھی ہوں گے انشاءاللہ. حکیم صاحب, ایک چیز اور یہی کہ بال ایک سٹرینتھ تک بڑھتا ہے, کیونکہ بات چلی ہے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک سٹرینتھ کے بعد وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, یا تو کچھ لوگوں کا آگے سے بالکل ہی بے جان سا ہو جاتا ہے, بالکل رنگلیٹس ٹائپ بن جاتا ہے, یا بالکل آپ ہاتھ رکھو تو آدھا بال ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے بھی لوگ کافی پریشان ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں. بال نرم پڑنا, پتلے ہونا, باریک ہونا, اس طریقے سے گرنا, آپ نے ہاتھ پھیرا, آپ کے ہاتھوں میں 10-12 بال آ گئے. صحیح. یہ سب اعصابی کمزوری سے بھی ہوتا ہے, دماغی کمزوری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مقویات کھانے چاہیے. آپ اپنی غذاؤں میں 4 مغز ہو گئے, اخروٹ ہو گئے, بادام ہو گئے, اس کو لازمی رکھیے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کو بہت زیادہ کمزوری ہے تو ہمارا مقوی دماغ معجون ہوتا ہے, صحیح, وہ ہم سے لے جائے انشاءاللہ. اس سے یہ کہ یادداشت پہ بھی اثر پڑے گا, اعصاب پہ بھی پڑے گا, اور لامحالہ پھر, کیونکہ دیکھیں جو بالوں کی غذا ہے وہ تو پھر سر سے ہی لے گا نا, پھر کہاں سے لے گا. صحیح بات ہے. جب آپ اعصابی طور پہ مقوی ہوں گے, صحیح, قوت بخش ہوں گے,
اور اس کو غذا مل رہی ہوگی تو سب چیزیں نہیں ہوگی. صحیح چیز ہے. اسی کے ساتھ حکیم صاحب بریک کا وقت ہوا, لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ آپ کو ٹھنڈ تب لگتی ہے کہ جب آپ کی باڈی میں ٹھنڈ ہو, اور اس حساب سے کیا بات ہوئی تھی میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا, اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے حکیم صاحب کی بتائی ہوئی بات پر بندے نے عمل کیا اور آج وہ بہتر ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جناب ویلکم بیک. اور پھر میں نے جاتے جاتے جو بات کی تھی کہ حکیم صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ سر نے وہ ٹوٹکا آزمایا. ٹوٹکا کیا تھا جی کہ 10 بادام کو پیس کر اس کا پاؤڈر یا تو دودھ میں ڈال کر پی لیں یا آپ ویسے پاؤڈر کھا لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں تو آپ کی جسم کی جو ٹھنڈک ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور واقعی میں ان کو اب اے سی میں بھی ان کے پسینے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو خود فیل کرتے ہیں کہ نہیں بہت بہتری ہے. اچھا حکیم صاحب ایک چیز, ایک سوال ایک پیون کا کہ حکیم صاحب نے جو ٹوٹکا بتا دیا, یہ تو ایک پوسٹ پر ہیں اور ان کی پے بھی اچھی ہے, یہ اس چیز کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, تو ایک نارمل جو بندہ ہے, یہ متوسط طبقے کا جو بندہ, اس کے لیے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے, جی جی, بوائز میں بات ہو رہی ہے, میل میں, صحیح, تو مرغی کے پوٹے, سنگدانہ مرغ جس کو کہا جاتا ہے, وہ جو پوٹا کلیجی جو ہوتا ہے, ٹھیک ٹھیک, کلیجی نہیں لینا, پوٹا لینا, ٹھیک ٹھیک, 2 پوٹے روز, صحیح, یا تو ابال کے کھا لیں یا اس کا سالن بنا لیں. یہ 2 پوٹے رات کو کھانے میں, کباب بھی بنا لیں, کباب بھی بنا سکتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ سستا آئٹم ہے, 150 روپے کلو مل جاتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کو لا کے اس میں تھوڑا سا چونا لگا کے چھوڑ دیں 1 آدھ گھنٹہ تاکہ اس کی گندگی نکل جائے, صحیح, پھر اس کو صحیح سے برش سے آپ دھو لیں. صحیح. اب آپ نے جیسے استعمال کرنا آپ اس کو کر لیں. کباب بنانا چاہیں کباب بنا لیں, سالن بنانا چاہیں ابال کے کھانا چاہیں, صحیح صحیح, سیخ پہ لگا کے کھانا چاہیں, جیسے آپ کو. 2 پوٹے روز آپ نے دوا کے طور پہ کھانے, زیادہ نہیں کھانے, پھر وہ گرمی کی بیماریاں کر دیتے. صحیح صحیح صحیح. 2 پوٹے دوا کے طور پہ روز آپ کھائیں انشاءاللہ. رات کھانے کے بعد کم از کم 20 دن کھانے, صحیح, مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد ہفتے میں 1 آدھ 2 دفعہ آپ اپنے استعمال میں رکھیں تاکہ جو حدت آئی ہے جسم کے اندر وہ مینٹین رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب ایک سوال اور ہے کہ ایک بھائی ہیں, ان کی پرابلم ہوئی ہے دانت میں, روٹ کینال ہوئی ہے ان کی, اور کیونکہ ان کا چیمبر اوپن ہو گیا تھا. اچھا, روٹ کینال کروانے کے بعد ان کو ڈاکٹر نے جو میڈیسنز دی ہیں وہ کھانی بھی مست ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں بھائی کہ ان کو منہ میں پوری چھال نکل آئی ہے, اور وہ اگر دوائی چھوڑتے ہیں تو ان کو درد شروع ہو جاتا ہے دانت میں. تو حکیم صاحب سے انہوں نے کہا کہ پوچھ کے بتائیں کہ میں ایسے کیا چیز استعمال کروں جس سے میں دوائی بھی کھاؤں, کیونکہ اس کے ایم جیز زیادہ ہیں لیکن منہ بھی میرا پکے نا. روٹ کینال کے بعد درد ہونا نہیں چاہیے. بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ روٹ کینال میں دانت کو ڈیڈ کر دیا جاتا ہے, بالکل نسیں ختم کر دی جاتی ہیں, اندر تک جو ہے نا فلنگ کر دیتے ہیں وہ. صحیح ہے, ہول کرتے ہیں اس کے اندر تک فلنگ کر دیتے ہیں. یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کے جب روٹ کینال RCT ہو رہی ہوتی ہے تو 3 4 بار ایکس ریز ہوتے ہیں اس کے, صحیح, کہ وہ اندر ڈیپ تک جو ہے اس کی وہ چلا گیا, فلنگ ہو گیا نہیں ہو گیا. صحیح. تو میرے حساب سے روٹ کینال کے بعد بھلے اس نے پورسلین کرائی, پورسلین مینس یہ اس کے اوپر جو کیپ لگتا ہے, صحیح, پورسلین نہیں بھی کرائیے, صحیح, اگر روٹ کینال ہو گئی ہے تو اس کو درد ہونا نہیں چاہیے. بالکل. اگر ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ اس کی روٹ کینال کوئی روٹ رہ گئی ہے اس کی, صحیح نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات, اب گرم میڈیسنز کھا رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے تمام لوگ یہ سن لیجئے کہ اگر 500 پلس یا 500 کوئی آپ ٹیبلٹ کیپسول کھا رہے ہیں تو دودھ لازمی اس کے ساتھ لیجیے. صحیح, 1 کپ تو آپ لازمی لیجیے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ اینٹی بائیوٹکس اس قسم کی کھا رہے ہوں تو اس دوران آپ کوشش کریں کہ گندم یعنی روٹی کم کر دیں, صحیح, اور پھل فروٹ آپ زیادہ کھائیں. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اس دوران کیلا ٹائپ کی کوئی چیز نہ لیجیے گا, صحیح, دیگر پھل کھائیے گا, کیونکہ وہ کیلا ریشہ کرتا ہے, پھر وہ پس نہ لے کے آ جائے. صحیح. تو ان بھائی سے ذرا میری طرف سے عرض کیجیے گا کہ اپنی روٹ کینال دوبارہ سے چیک کریں. صحیح. حکیم صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے کہ جب دانت میں پرابلم ہو تو آپ نے جیسے کہا کہ کیلا نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ریشہ پیدا کرتا ہے, تو چاول کے لیے بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی ریشہ پیدا کرتے تو وہ کھانے الاؤڈ ہوتے ہیں. بادی چیزیں تمام ترک کر دینی چاہیے, صحیح, جو لیس والی ہوں. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی, حکیم صاحب ایک بہن نے میسج کیا, مطلب آپ سے سوال کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ڈارک سرکلز یعنی گہرے جو سیاہ ہلکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور وہ 6 سے 7 گھنٹے کی نیند پوری کرتی ہیں, لیکن کیونکہ وہ
فیملی والی ہیں اور ہاؤس وائف ہیں, بچے ہیں, ان کے اسکول جانا ہے, میاں نے جو ہے وہ دفتر جانا ہے, اور بچوں نے لکھا کہ 2 شفٹ میں جاتے ہیں ان کے, تو پراپرلی وہ نیند نہیں کر پاتی, مطلب جتنا ہوتا ہے وہ میسر ان کو نیند آتی ہے وہ کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈفرنٹ لگنے لگ گیا, اور ہر کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ تمہارے ہلکے بہت زیادہ ہیں. تو کہتے ہیں میں احساس کمتری میں جا رہی ہوں, حکیم صاحب سے بولیں کہ کچھ عنایت کریں میرے لیے بھی. کم از کم 1 کھیرا روز 200 گرام کھیرا کھیرا, ٹھیک ہے, وہ اس کو چھیل کے نمک کالی مرچ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں, صحیح, اس کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس بھی پی سکتی ہیں, صحیح. تو یہ 1 کھیرا لازمی 200 گرام یعنی صحیح, انہوں نے لازمی لینا ہے. صحیح, اور کوشش کریں, دیکھیں یہ ہوتے ہی نیند کی وجہ سے. صحیح. آپ کی رات کی جو جگار ہے, اچھا اسکول گوئنگ بچے ہیں نا, تو آپ تو ویسے بچے 10 ساڑھے 10 11 بجے سو جاتے ہیں, تو آپ اپنی بھی روٹین ایسے رکھیں کہ اپنے کاموں کو جلد از جلد سمیٹ کے 12 بجے تک سو جائیں, کیونکہ دیکھیں 6 ساڑھے 6 بجے ان کو پھر اٹھنا بھی ہوتا ہے, وہ 7 بجے وینیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو نیند جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. صحیح. ساتھ میں یہ کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حکیم صاحب اس سے ریلیٹڈ کوئی کریمز وغیرہ آپ کی بنی ہوئی کچھ ہیں؟ ہاں وہ ہیں, اگر چاہیں تو رابطہ کر لیں, لے جائیں. ٹھیک ہے جی, بالکل. حکیم صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرینز پر موجود ہے, اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ کو روز 1 عدد کھیرا یعنی 200 گرام کھیرا آپ کو گرائنڈ کر کر کھا لیں, اس کا جوس پی لیں, یا ویسے آپ چبا کر کھا لیں, اور آپ یہ فیل کرتی ہیں یا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم میسر نہیں ہے, آفس گوئنگ ہے یا گھر پہ کافی کام ہے, تو حکیم صاحب سے رابطہ کر کے کریم منگوا سکتے ہیں. حکیم صاحب ایک اور چیز کہ بچی, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کی بچی کو وہ کچھ بھی یاد کرواتی ہیں وہ یاد نہیں کر پاتی. اچھا اس کو 1 لائن یاد کرواؤ, جیسے وہ یاد کر لی, دوسری لائن پر جاؤ تو پہلی لائن پوری بھول جاتی ہے, اور اس طریقے سے وہ کلاس میں بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی, اس کی پروموشن نہیں ہو پاتی. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں 4 ان کے بچے ہیں, اس میں سے 1 بیٹی ہے, اور وہ اس طرح اس کو نالائق نہیں چھوڑ سکتی, تو کچھ بتائیں کہ وہ کیا کریں. یہ بچی جب پڑھنے بیٹھے تو 3 بار لاہور پڑھ لیا کرے, صحیح, اس کے بعد پھر یہ بیٹھے. صحیح. دوسرا یہ کہ ان کی والدہ کو یہ چاہیے کہ ذرا دیکھیں کہ اس کا دھیان کیوں پڑھائی کی طرف نہیں آ رہا. گیجٹس وغیرہ تو نہیں دیے ہوئے, صحیح. سم ٹائمس ہوتا ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو دھیان وہیں ہوتا ہے بس. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ وہ مقوی دماغ میں نے ابھی عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی, صحیح, مطلب سے منگا لیں. اسکول گوئنگ بچوں کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. صحیح. 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 اچھا جی حکیم صاحب, بہت زیادہ مسئلہ جو کہ آج کل معاشرے میں ہے, بال سفید ہو جانا, داڑھی سفید ہو جانا, آئی لیشز اور ایون آئی بروز بھی اب سفید ہو رہی ہیں, اور بہت وقت سے قبل سفید ہو رہی ہیں, اور لڑکوں میں تو یہ بہت زیادہ کہ ہاتھوں کے بال جو ہیں وہ بھی سفید ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ سی فوڈ کا استعمال کریں اس قسم کے لوگ. صحیح. یہ تو بات مصدقہ ہے کہ جو بال آپ کے سفید ہو گئے, صحیح, وہ سیاہ نہیں ہوں گے. صحیح, ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت پھر طویل ایک تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر وہ مہنگا بھی بہت ہوتا ہے. صحیح. تو لہٰذا اس کو روک لیتے ہیں یہیں پر ہی کہ جتنے بال سفید ہو گئے ہیں, صحیح, وہ وہیں رک جائیں, فردر نہ ہو. صحیح. سی فوڈ استعمال کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. زیادہ چھوٹی مچھلی نہ ہو, زیادہ بڑی مچھلی نہ ہو, ٹھیک ہے, درمیانی ہو. اس کا اگر آپ شوروا سالن وغیرہ بنا کے کھائیں تو زیادہ بیٹر ہے. صحیح. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مچھلی کو فرائی کرا, انہوں نے ڈیپ فرائی کرا, صحیح, اس کے بعد اس کے اوپر 12 قسم کے مسالے ڈالے, صحیح, اور پھر اس کو جناب وہ پورا اہتمام کر کے جو ہے نا وہ اس کی ساری غذائیت مسالوں میں مار دیتے ہیں. صحیح. اگر آپ سالن ٹائپ کی کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے, اس کو آپ استعمال میں رکھیں. ہفتے میں 2 دن تو لازمی آپ اس کو کھائیں. صحیح. 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 دوسری بات, ایک چھوٹا سا نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں جی کہ مہندی, نارمل جو مہندی ہوتی ہے وہ جو ہاتھ وغیرہ پہ بھی لگاتے, ٹھیک ہے, اس میں تقریباً 5 گرام کالا پتھر صحیح, بازار میں مل جاتا ہے آرام سے, سستا آئٹم ہے. صحیح, وہ پیس کے پسا ہوا بھی مل جاتا ہے, نہیں تو پیس لیجیے گا, کوٹ لیجیے گا اس کو, مہندی میں ملا کے, اور چائے کی پتی کا پانی, قہوہ جو ہوتا ہے, قہوہ جو ہوتا ہے, صحیح, اس کو چھان کے صحیح, اس پانی میں اس کا محلول بنا کے وہ آپ اپنے بالوں پہ لگائیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس سے ہوگا کہ دیر پا رہیں گے, کافی دیر تک کالے رہیں گے, صحیح, اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. کیمیکل سے پاک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بالوں کو کالا رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ فیشن ڈائز پر ہیں تو پلیز پھر اس کو ایکسیپٹ اس چیز کو نہیں کیجیے, کیونکہ آپ کے بالوں پہ پھر بہت زیادہ کٹ ڈاؤن ہوتا ہے, وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ کے لیے. حکیم صاحب ایک چیز اور ہے کہ جو لوگ داڑھی کا پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جن کی داڑھی کے بال وائٹ ہو رہے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں داڑھی پہ. ہاں بالکل لگا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا حکیم صاحب, یہ پیچ آپ میری بھی داڑھی میں دیکھ رہے ہوں گے, یہ پیچ جو آ رہے ہیں داڑھی میں, یہ اکثر لڑکوں کی داڑھی میں اس طرح کے پیچز آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں تاکہ میں بھی عمل کروں اس پہ. تو یہ دیکھیے گا آپ کو کلیئر نظر آئے گا, یہ پیچ ہے میرا. اچھا, یہ ہم جب باربر کے یہاں جاتے ہیں جی جی, تو یہ ایشوز وہاں سے ہوتے ہیں. صحیح. آپ مشین پھروائیں, آپ شیو کروائیں, صحیح, تو بس ان سے عرض کیا کریں کہ جی اس کا بلیڈ تو چینج کرتے ہیں, ساتھ میں ڈیٹول سے واش کروا لیا کریں. صحیح صحیح. کیونکہ ہمارے پاس ایک صاحب آئے, جی جی, کہنے کی پرسوں میں نے شیو کروائی تھی, صحیح, 3 گھنٹے بعد یہاں سے پورے بال اڑ گئے. صحیح. بالکل جگہ چکنی ہو گئی جیسے کبھی بال تھے ہی نہیں. اوکے. کہنے گے میں نے کچھ نہیں کھایا, میرے خاندان میں کسی کو نہیں, کسی کو. اب وہ ان کے لیے پھر خیر میڈیسن کا سلسلہ شروع کرا. لگانے کا زیادہ تھا, کھانے کی کم تھی ان کی. تو یہ آپ کا کام بڑھ جاتا ہے. صحیح. اس میں آپ ذرا احتیاط کریں. اب مجھے بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ایک سائڈ سے بال بڑے تو پھر دونوں سائڈ سے رکھنا پڑتا ہے بڑے, کیونکہ ایک سائڈ تو میری ہے کلیئر, دوسری سائڈ سے, تو ایسے لڑکوں کو پھر پرابلم ہوتی ہے. میں نے آپ سے پھر عرض کروں گا کہ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے رابطہ کیجئے, اس کا علاج ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی, بالکل. اگر ٹوٹکوں سے جانے والا نہیں ہے. تو میں یہی آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ حکیم صاحب سے بظاہر آپ مل سکتے ہیں اگر آپ ملنا چاہتے ہیں, اور آپ اگر کال پر بات کرنا چاہتے ہیں نمبر ڈسپلے ہے. حکیم صاحب ایک چیز اور کہ لوگ اکثر بات کرتے ہیں تو ایک دم سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اچھا, ہارٹ بیٹ تو تیز ہوتی ہے, غصہ آنے لگ جاتا ہے. تو ایسے کافی سارے مجھے میسیجز آئے کہ حکیم صاحب سے یہ پوچھے کہ ایک تو ہم غصے پہ کیسے کنٹرول کریں, اور سیکنڈ ہارٹ بیٹ کو کیسے نارمل رکھیں. بتا دیتا ہوں, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح. غصہ آپ کو جو آ رہا ہے جی جی, وہ ویکنس کی وجہ سے. صحیح. اعصابی کمزوری کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو جتنی غذا کی ضرورت ہے صحیح جسم کو وہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. یا غذائیت. صحیح. سم ٹائمس لوگ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں صحیح, جس سے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن غذائیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جو آپ کو کیلوریز چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہارٹ بیٹ, یہ ہارٹ کو جب آکسیجن پراپر نہیں ہوتی تو پھر اس کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا, وہ پھر پمپ اس کا تیز. ہم جب سو کے اٹھتے ہیں صبح میں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ہم نے کم از کم 2 گھنٹے پھیپھڑوں کی ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیسے, انہیل اور ایکسیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھیپھڑے کو صحیح سے پھلانا ہے پورا. صحیح. آدھا پاکستان, بلکہ میں کہتا ہوں 90% یہ کرتے ہوں گے کہ وہ پورے پھیپھڑے کو پھلاتے ہی نہیں ہوں گے. صحیح. وہ چھوٹا چھوٹا سا. جی 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 جی. تو اب یہ جب کریں گے صبح شام 2-2 منٹ, صحیح, خالی پیٹ کرنا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ان کی ہارٹ بیٹ کبھی نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کولیسٹرول وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے. صحیح. ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے ساتھ یہ ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنا لپڈ اگر آپ نے کرایا ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 200 پلس ہے, کسی کا 270 ہے, کسی کا 300 ہے, تو وہ پھر پراپر طریقے سے رابطہ کریں, پھر ان کو میڈیسن دی جائے گی. ہمارے پاس لکوڈ فارم میں ہے, اچھی چیز ہے. صحیح. 1 مہینے میں اللہ کے فضل سے نارمل ہو جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو یہ کر لیں. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ جو چڑچڑاہٹ, غصہ کمزوری کی وجہ سے, آپ موسمی پھل جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں. صحیح. میں تو عرض کروں گا کہ آپ ایک ٹائم جو ہے نا وہ گندم یعنی روٹی ترک کر دیں. صحیح. پیٹ بھر کے آپ موسمی پھل کھائیں. صحیح. آپ کا لیور فرسٹ کلاس کام کرے گا. صحیح. گردے آپ کے فرسٹ کلاس کام کریں گے. صحیح. آپ کو قبض کبھی نہیں ہوگا. صحیح. آپ کی اسکن گلو کرے گی. صحیح. صحیح نا, آپ کی غذائیت پوری ہوگی. صحیح. آپ کو طاقت ملے گی, جسم ٹھوس ہوگا. صحیح. چربی جسم سے گھٹے گی. صحیح. اور پروٹین لازمی ہے, گوشت بڑھے گا. صحیح. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, لوگوں کی چربی بڑھ رہی ہے. صحیح. وہ موٹا ہے بھائی, کیا زبردست, دیکھو بھائی وہ موٹا ہے, وہ چربی سے موٹا ہے. صحیح. ریشہ نہیں ہے اس کے اندر. صحیح صحیح صحیح. یہ بیماری ہے. صحیح. تو ایک ٹائم اگر یہ صاحب پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں, صحیح, تو پھر آپ دیکھیے گا, میں زیادہ بات نہیں کرتا, 10 دن کر کے دیکھ لیں میرے کہنے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کو بڑے بول سے توبہ رزلٹ نہ آئے, صحیح, تو پھر یہ آن ایئر کہیں کہ نہیں جی مجھے فائدہ نہیں ہوا. صحیح صحیح صحیح. شفا من جانب اللہ ہے, اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے, پورا بھروسہ ہے کہ یہ 10 دن اگر یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. 1 مہینے میں یہ جو ان کی چڑچڑاہٹ ہے, ویکنیس ہے, اور جو یہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, غصہ آنا, شور مچانا, صحیح, یہ سب بند ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حکیم صاحب, ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے آپ سے کہ وہ جسامت میں بہت اچھے ہیں,
ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ وزن اٹھائیں لیکن ان کی باڈی اجازت نہیں دیتی. وہ وزن اٹھاتے ہیں تو سانس چڑھ جاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اٹھتا نہیں اسے. ایون دو انہوں نے لکھا ہے کہ 10 کلو بھی مجھ سے نہیں اٹھتا, اور جب نہیں اٹھتا تو پھر لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی ہیں. آپ کا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمت کی اور آپ کو میسج کیا, تو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. وائٹامن D3 کی کمی بھی ہوتی ہے سم ٹائمز, صحیح, ہمیں فیل نہیں ہوتا, صحیح, لیکن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. صحیح, اس قسم کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ویٹ 2-2 کلو سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, 10 کلو ضروری نہیں اٹھائیں, 2-2 کلو سے سٹارٹ کریں. صحیح, دیسی انڈے ابلے ہوئے, صحیح, اس کی سفیدی, زردی نہیں سفیدی, وائٹ پورشن, اور 1 کپ کاؤ ملک, ٹھیک ہے, آپ مل جاتا ہے آرام سے. صحیح, یہ اپنا معمول بنا لیں 12 مہینے. صحیح, 12 مہینے ہی پینا, بالکل ٹھیک ہے, بہترین کیلشیم ہے یہ. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ سچے موتیوں کا ہمارے پاس ایک کشتہ تیار ہوتا ہے, صحیح, 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 وہ بہترین ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے. صحیح. تو ٹیسٹ میں کڑوا ہوتا ہے؟ نہیں, سفوف ہوتا ہے, بہت چھوٹا سا, اور بڑی قلیل مقدار ہوتی ہے. 3 چاول برابر روز کھانا ہوتا ہے. صحیح, صحیح, اس کا طریقہ ہم بتاتے ہیں ایسے مریض کو کہ وہ ماچس کی تیلی سے نکالیں گے, صحیح, چاول برابر, صحیح, اس کے اوپر آ جاتا ہے. صحیح, وہ آپ نے دودھ میں ڈالا, پھر دوبارہ اس طریقے سے 3 چاول برابر آپ نے ڈالنے. ٹھیک, ٹھیک, تو یہ انشاءاللہ یہ پورا مرکب جو ہے 1 ماہ کے اندر, بھلے وہ دوبارہ چاہیں تو اپنی رپورٹ کرا لیں وائٹامن D3 کی, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو واضح فرق محسوس ہو. انشاءاللہ. حکیم صاحب, کیونکہ ہمیں ہر طبقے کا بندہ دیکھ رہا ہے, ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس میں آپ نے بالوں کے حوالے سے بتایا تھا کہ مچھلی کھائیں, لیکن میں کوئی بھی گوشت نہیں کھاتا کیونکہ وہ ہندو مذہب سے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے نیمو بدل آپ مجھے سبزیوں میں سے یا پھلوں میں سے کچھ بتا دیں جو کہ مجھے اثر انداز ہو اور میرے بالوں کے مسئلے ختم ہو جائیں. سرسوں کا تیل, صحیح, 1 پاؤ, صحیح, میتھی دانہ 50 گرام, صحیح, کانچ کی کوئی شیشی لے لیں, صحیح, اس میں ڈال کے رکھ دیں. ٹھیک ہے, صبح میں دھوپ میں رکھ دیں, ٹھیک ہے, 8 بجے 9 بجے جب اپنے دفتر جا رہے ہوں رکھ کے چلے جائیں چھت کے اوپر. صحیح, اگر فلیٹ میں رہتے ہیں تو گیلری میں رکھ دیں, صحیح, اور شام کو بیفور سن سیٹ اس کو وہاں سے ہٹا لیں. اوس نہیں پڑنی اس کے اوپر, صحیح, یہ عمل خراب ہو جائے گا. صحیح, یہ پورا دن دوپہر میں دھوپ میں رہنا چاہیے. صحیح, 15 دن اس کو کریں, یہ پورا تیل تیار ہو جائے گا آپ کا. صحیح. اس کے بعد جو طریقہ میں نے بتایا, رات کو سونے سے پہلے پوروں پہ لگانا ہے بالوں میں, انشاءاللہ کیفیت درست ہو جائیں گے. مطلب وہی افادیت میں. ہاں بالکل. انشاءاللہ. جی حکیم صاحب, وقت ہوا ہے بریک کا, اور پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سلسلہ شروع کریں گے روحانیت کا. آپ نے کہیں نہیں جانا, اور روحانیت کے وہی سوال ہوتے ہیں یعنی جو کہ آپ کو مسئلے لاحق ہوتے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد, دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب و خوش آمدید پروگرام میں ایک بار پھر, اور اب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانیت کا. روحانیت میں ہمیں معالج کی خاص ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دوائی تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا, لیکن وہ عمل جو کہ آپ پر کسی نے مسلط کر دیا ہے اس کی کارڈ بھی اسی دنیا میں موجود ہے, اور قرآن پاک میں سوائے موت کے ہر چیز کا حل موجود ہے, اور حکیم فرحان تاریخی صاحب ہمیں اس کا حل بتاتے ہیں. حکیم صاحب, ایک بھائی کا سوال ہے, اور بڑا ڈفرینٹ سا ایک چیز ہے جو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, پڑھتے ہوئے مجھے بھی تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ بھائی ہیں, انہوں نے میڈیکل چیک اپ کروایا, اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کروائے گئے, تمام ٹیسٹ کلیئر آئے, لیکن ان کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ کوئی بھی سالڈ چیز یعنی روٹی کھاتے ہیں تو ان کو سٹول کی جگہ بلڈ آتا ہے, اور اگر وہ جوسز پر رہتے ہیں تو ان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جبکہ ساری رپورٹس کلیئر ہیں. تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جب رپورٹس کلیئر ہیں تو میں کیوں غذا نہیں کھا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ٹینشن مت لو اور زیادہ سوچو مت. اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان کو بار بار یہ کہتے ہیں تم زیادہ سوچتے ہو تو یہ وجہ ہوتی ہے, بس جوس پیو. تو ساری زندگی وہ جوس پہ تو نہیں گزار سکتے نا, دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا بھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ میری مدد کریں, اور جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے, دنیا تو صرف بات کرتی ہے. تو آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا.
ان کا مسئلہ خالصتاً روحانی ہے. صحیح. انہیں کوئی چیز کھلائی گئی ہے صحیح. اعمال شر کر کے. صحیح. اور یہ جان لیوا عمل ہے. صحیح. ان سے کہیے کہ یہ رابطہ کر لیں. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ رپورٹیں کلیئر ہیں. رپورٹ دیکھیں, بات سمجھ لیں, ٹیسٹ مادے کا ہے. صحیح. روح جو ہے اس کا ٹیسٹ نہیں ہے. صحیح. تو روحانی مسئلہ ہے, تو عمل جو کیا گیا ہے روحانی طور پہ کیا گیا ہے, صحیح. اعمال شر کے ذریعے کیا گیا ہے, جو کہ ظاہر ہوا جسمانی بیماری کی شکل میں. صحیح. یعنی اس کو کیفیت ہوئی, اور صحیح. کیفیت یہ ہوئی کہ اس کو بلڈ آنا شروع ہوا. صحیح. کیونکہ اللہ پاک نے اس جہان میں رحمانی اور شیطانی قوتوں کو بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے, صحیح. جس کا وہ جواب دیں گے روز محشر. بالکل یہی ہے. جو اچھے عمل کرے گا اس کو جزا ملے گی, صحیح. اور جس نے تجاوز کیا ہوگا وہ گرفت میں آئے گا. صحیح. تو اب اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. صحیح. اب کسی آدمی کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ یہ روحانی مسئلہ ہے, تو اب وہ پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح. وہ پتہ ایسے ہی چلے گا کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی نشانی اس کو دے دے گا. صحیح. جیسے ان صاحب کے ساتھ ہوا صحیح. کہ یہ روٹی کھا رہے ہیں اور ان کو بلڈ آ رہا ہے, جوس پی رہے ہیں تو سب صحیح ہے, صحیح. صحیح. رپورٹیں بھی کلیئر ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو روحانی مسئلہ ہے. صحیح. یہ اللہ پاک نے انڈیکیشن دے دی کہ اب تم روحانی علاج کراؤ. صحیح. 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 کیونکہ حکیم صاحب ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو بیماری ہے, اوپر سے پھر لوگ جب تانا کستے ہیں آپ پہ کہ تم سوچتے بہت ہو. اب واقعی میں انہوں نے صحیح لکھا کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ سوچنے کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. سوچنے سے دو کام ہوتے ہیں, صحیح. یا تو قبض ہو جائے گا یا موشن لگ جائے گا. صحیح. بلڈ نہیں آئے گا. صحیح. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ بولا جاتا ہے نا کہ تم بہت زیادہ سوچتے ہو, اب ایک چیز وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اگر روٹی کھاتے ہیں تو ان کو سٹول میں بلڈ آتا ہے, یا سٹول آتا ہی نہیں بلڈ آتا ہے, اور وہ جوسز پی رہے ہیں یعنی لیکوڈ فارم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو واقعی میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بالکل بھائی آپ رابطہ کیجئے, آپ کے پاس نمبر موجود ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ جا کر پرسنلی ملیے حکیم صاحب سے, تاکہ آپ کے اوپر جو بھی پرابلمس ہیں وہ اس کا استخارہ کیا جائے اور پھر آپ کو اس کا حل بتایا جائے. ایک اور بھائی نے کہا ہے کہ ان کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے وہ, اور ٹیسٹ بھی کروا لیے, سب چیزیں کلیئر ہیں, اور ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی بظاہر تو سامنے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی پرابلم ہو کہ آپ کی وائف کنسیو نہیں کر سکتی ہیں, آپ باپ نہیں بن سکتے, لیکن پھر بھی 10 سال ہو گئے ان کے گھر پہ اولاد نہیں ہے. سورہ مزمل یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں پڑھیں. صحیح. ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ پڑھیں. صحیح. جب تک خوشخبری نہ آئے, صحیح, یعنی بچے کی ولادت تک پڑھتے رہیں. صحیح. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب عورت نے کنسیو کر لیا, صحیح, تو وہ دونوں حضرات پڑھنا چھوڑ دیتے. صحیح. تو اس عمل کو پڑھنا شروع کریں, میں اجازت دے رہا ہوں, اور اس کی عوامی اجازت ہے. صحیح. ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ سورہ مزمل 3 بار اول آخر درود شریف صحیح یہ پڑھیں. اچھا, اگر یہ تو خاتون نے تو 9 دفعہ ہی پڑھنا ہے اور 5 نمازوں میں پڑھنا ہے جب نمازی ہوں, جب بے نمازی ہوں تو چھوڑ. مرد صاحب اب اگر ان کو ٹائم نہیں ہے, وہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے کہ دوپہر میں فیلڈ ورک ہے, آفس میں ہوتی, فجر کے بعد 9 اور عشاء کے بعد 9. صحیح. یہ انہوں نے لازمی, آندھی طوفان موت شادی کچھ بھی ہو یہ پڑھنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے افضل تو یہ ہے کہ یہ 45 ٹائمز رات میں بیٹھ کے پڑھ لیں, تقریباً ان کو 1 گھنٹہ لگے گا. صحیح. میل کی بات کریں, میل کی بات کریں. ٹھیک ہے. اگر دن میں اپنے کام ہے ان کو تو رات میں بیٹھ جائیں, 1 گھنٹہ نکال لیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے, 1 گھنٹہ نکالنا. صحیح. لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم 9 مرتبہ فجر میں اور عشاء میں پڑھیں. اور خاتون جو ہیں وہ ہر نماز کے بعد لازمی 9 دفعہ پڑھیں. سم ٹائم حکیم صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے عوامی اجازت دی ہے, کچھ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں بہو نے ہی کام کرنا ہے, اور اگر اس کا ہنڈیا پکانے کا ٹائم ہے اسی نے پکانا ہے چاہے وہ مہمان آ گئے, اور اگر وہ ظہر کے ساتھ نہیں پڑھ سکی تو وہ عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں, یا اس طرح کا. میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیں اگر ہنڈیا انہوں نے پکانی ہے تو 12-1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک پکا کے فارغ ہو جائے گی. صحیح. تو آپ 2:15-2:30 بجے جب آپ ظہر کی نماز پڑھیں 2:45 بجے پڑھیں تب پڑھ لیں. اور اگر مس ہو جاتا ہے, اگر مس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں دوسری نماز, وہ پھر دوسری نماز میں پڑھ لیں قضا کر کے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اول وقت میں ہی پڑھ لیں نماز کے ساتھ ہی,
10 منٹ لگتے ہیں اس میں، 9 دفعہ پڑھنے میں 10 منٹ لگیں گے ان کو، صحیح، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. اس کا پڑھنے والا ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں، حکیم طارق جہانگیری صاحب، کہ لا ولد نہیں ہوتا، صحیح صحیح، یعنی اس کو بیٹا ضرور ہوتا ہے اور اولاد لازمی ہوتی ہے اس کو. صحیح صحیح صحیح. اچھا جی، تمام لوگ پڑھیں، اور جن کا اولاد نرینہ کا بھی مسئلہ ہے تو وہ بھی پڑھیں. حکیم صاحب ایک اور بھائی نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے گھر پہ اولاد نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کی گھر میں اولاد ہوئی نہیں ہے، انہوں نے جب تک چھپا کر رکھا تو معاملات صحیح ہیں، لیکن جیسے ہی کیونکہ ایک ٹائم کے بعد ویزیبلٹی آ جاتی ہے کہ اب خوشخبری ہے، تو ویزیبلٹی آئے اگر وہ منہ سے نہیں بھی بتاتے تو اسی وقت معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے 7 دفعہ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے اور اب وہ ہمت نہیں کر پا رہے کیونکہ بیوی بھی تکلیف سے گزرتی ہیں، دکھ ہوتا ہے کہ اولاد دنیا سے جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ حکیم صاحب یہ دونوں حضرات رب المشافہ تشریف لے آئیں، صحیح، کیونکہ یہ تو مطلب ڈینجر کام ہے ویسے، سفلی کا کام لگ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ جب یہ ابھی ظاہری جو علامات بتائیں اس سے، صحیح، لیکن یہ تشریف لے آئیں تو پھر ڈیٹیل میں چیک کر کے پھر بتا دیں گے کیا. صحیح، میاں بیوی دونوں کا آنا جی ہے. دونوں کا. ٹھیک ہے حکیم صاحب، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر دکھ برداشت کر رہے تھے، بھوک سے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ والدہ تو قدرت کو کہتی ہے کہ بارش کو بھی تب ہونا تھا جب میرے بیٹے نے گھر آنا تھا، تو یہی چیزیں والدہ کے لیے تو خیر مشہور ہے. حکیم صاحب ایک بھائی نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کوئی بھی کام رکے نا، مطلب جو بھی چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جائے. بھائی وہ بندہ ہی رہے تو اچھا ہے نا، صحیح، مقام ابدیت میں رہے تو اچھا ہے. صحیح، اب تیرے سارے کام ہو گئے صحیح، تو پھر تو سجدہ کیوں کرے گا؟ سبحان اللہ، صحیح بات، صحیح بات، پھر تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. صحیح، سمجھنا میری بات کو. صحیح، فرعون نے صحیح، خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ صحیح، اس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی تھی. بھوک جو ہے نا انسان کو خدا اور بندے کے درمیان کا فرق بتا دیتی ہے. سبحان اللہ، انسان جب کسی چیز پہ عاجز ہو جاتا ہے صحیح، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی اوقات ہے. صحیح، اب اگر وہ سارے کام ہی ہونے لگ جائیں صحیح، تو پھر وہ بندہ بشر کہاں رہا؟ صحیح، رب سے ہی دور ہو جائے گا. لازمی سی بات ہے. صحیح، بھائی بچے کو چوٹ لگتی ہے کدھر بھاگتا ہے وہ؟ امی کی طرح. صحیح ہے نا. صحیح، اور آدمی جب مصائب میں، پریشانی میں، کسی الجھن میں یا کسی ڈیزاسٹر میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اندھیرے میں صرف رب نظر آتا بس وہ سجدہ ہی کرتا ہے. ہے. صحیح، اب اگر اس کے سارے کام ہونے لگ گئے صحیح، سجدے میں خلل آ گیا. تو پھر لازمی سی بات ہے. صحیح صحیح صحیح، تو بھائی مقام ابدیت میں رہے، صحیح، اور اگر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رب کے قریب کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انسان ہی رہے. اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، میری سب ہو جائے، ابھی 5 انگلیاں اگر برابر ہو جائیں تو کھانا کیسے کھائے گا؟ روزمرہ کے امور کیسے انجام دے گا؟ صحیح صحیح صحیح. بہرحال کوشش کرے کہ یہ مطلب اس قسم کی سوچوں سے ذرا گریز کرے. تھوڑے سے لالچ لالچ کا یہ کہیں اور ہی لے جاتی ہیں باتیں. صحیح، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ سے. صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا. سجدہ کریں. صاحب امر بزرگ آئے ہیں ایسا نہیں ہے، صحیح، لیکن وہ تب تھے کہ جب انہوں نے وہ کہتے ہیں نا موت قبل موت، مر جا موت سے پہلے، صحیح، اپنی تمام خواہشات کو اتباع میں لے آئے. وہ صحیح صحیح، وہ بولتے تھے تو رب کے لیے، صحیح، کھاتے تھے تو رب کے لیے، سوتے تھے تو رب کے لیے. صحیح، جب وہ ٹائم آتا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ پھر جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر ایک لمبی ریاضت کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خواص ہیں. صحیح. تو عوام کے لیے تو یہ کہ وہ عاجزی ان کے ساری ہے، بس یہ ہے کہ سجدہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا مانگتا رہے، اسی میں عافیت ہے. سبحان اللہ. لیکن کوئی ایسا عمل اگر کوئی کام نہیں ہو رہا، جیسے کہ جاب ریلیٹڈ کوئی کام ہے یا آپ کا پیسے کسی نے دینے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ پیسے مل جائے، تو کوئی ایسا ایک وظیفہ بتا دے تاکہ ان کو اس چیز سے پرابلم. دیکھیے مشکلات کے حل کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے عدد کے حساب سے، نہیں تو کم از کم 121 بار صحیح اللہم یا حل المشکلات ہے. مشکلات ٹھیک ہے. 3 بار اول آخر درود شریف عوامی ہے اجازت، اس کو پڑھیں 121 بار. صحیح. 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیں. صحیح. آج عصر کی نماز کے بعد سے اگلی عصر کی نماز سے پہلے ہمارے 24 گھنٹے ہیں، بس اس سے پہلے پڑھ لیں. صحیح صحیح صحیح. اور اسی کے ساتھ حکیم صاحب بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا، اور جتنا بھی آپ کا ہم کہیں کہ شکریہ کہیں وہ کم ہے، کیونکہ آپ
وہ چیزیں بتاتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جیسے کہ بھائی نے لکھا کہ ان کو بلڈ آتا ہے, تو واقعی میں آپ نے سمجھا, اور مریض تبھی آپ سے رجوع کرتا ہے جب آپ اس کی بات سمجھتے ہیں, اور آپ ہمیشہ سے ہی شفقت سے بتاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب جاتے جاتے صرف یہی بات کہ اگلے کی تکلیف کو تکلیف جانیے. یہ نہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو وہ بیماری ہے, اور اگر اگلا بیمار ہے تو وہ ڈرامہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور زندگی میں مفاقات عمل ہے کہ جو آپ پرفارم کرتے ہیں وہی آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے. اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گا اجازت, مجھے, میری ٹیم کو, میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.